बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बनी गाला जो घर है उसकी नीलामी से मुतल्लिक जो आज अफवाहें और प्रोपेगंडा और मीडिया और सीनियर जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से किया गया और एक इश्तिहार जारी किया गया, उसकी हकीकत क्या थी। इश्तिहार वाकई दुरुस्त था लेकिन वो इमरान खान की जायदादों से मुतल्लिक नहीं था। जो अवाम में गलत फहमी फैलाई गई और अवाम में एक परेशानी जो और लोगों में परेशानी क्रिएट करने के लिए जो सरकारी मीडिया की जानिब से प्रोपेगंडा किया गया, फिर कैसे वो दफन हुआ है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली हुआ क्या, कौन सी जायदाद थी, किसकी जायदाद थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के केस का मामला क्या था, वो अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त दायर की है अली अमीन गंडापुर के तवस्सुत से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ अदालतें हुक्म देती रहीं कि इमरान खान का जो मेडिकल चेकअप है वो उनके ज़ाती मुआलिज से करवाया जाए। ये बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म और बी कैटेगरी के जो प्रिजनर है वो होते हुए उनको ये कानून हक़ देता है कि वो अपने जो प्राइवेट मेडिकल डॉक्टर हैं, जो उनके फैमिली डॉक्टर हैं या उनके पर्सनल डॉक्टर हैं, उनसे वो चेकअप करवा सकते हैं। ये कानून इसकी इजाज़त देता है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के फ़ैसले आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के फ़ैसलों में भी यही हुक्म दिया गया। हत्ता कि जो FIA की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल है उसकी जानिब से भी जो फ़ैसला दिया गया था वो यही था कि इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन को, उसमें कहा गया था कि इमरान खान के जो ज़ाती मुआलजीन हैं उनको रसाई दी जाए। साथ उसमें ये कहा गया था कि आप जो अडयाला जेल के डॉक्टर्स हैं उस पैनल में उनको भी शामिल रखें, लेकिन इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन जो डॉक्टर आसिम है और बाकी शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं उनको उसमें शामिल किया जाए। लेकिन वक्तन फ़वक्तन ये अदालतों की जानिब से अहकामात भी आते रहे। आप जानते हैं कि बिलखसूस इन 2.5 सालों में हमारा जो निज़ाम है वो अदालती फ़ैसलों के मुताबिक नहीं चलता, वो किसी और के फ़ैसलों के मुताबिक चलता है। अदालतें फ़ैसले भी देती हैं। एक वक्त होता था कि अदालतों का कुछ भरम था और हम भी कहते थे कि चलें अदालत से फ़ैसला आ जाएगा, अदालत ने ये फ़ैसला कर दिया। फिर एक वक्त आया कि अदालतों ने चूँकि अपना भरम खुद, और ये वक्त कब शुरू हुआ जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के 90 दिन में इंतखाबात ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया, उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर ये बेंच था और उस 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को फिर डिस्प्यूटेड बनाया फ़ायज़ ईसा ने, मंसूर अली शाह ने, जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने। इन लोगों ने जो वहाँ पे अगर तो कोई और करता तो फिर अलग बात थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना माना, हुकूमत उस वक्त थी PDM की, उन्होंने ना माना, सारा कुछ हो गया। लेकिन जब अदालत के अंदर से इख्तलाफी नोट, खतूत, तंज़ आए, कमेंट्स आए मुख्तलिफ़ मुकदमात की कि ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था भी या नहीं था, वो 3-2 था कि 5-2 था कि 4-2 था कि 4-3 था, ये एक, और ये उसमें आपको याद होगा मंसूर अली शाह साहब और अत्तर मिनल्ला साहब और बाकी भी जजेस जो थे वो एक ही बात, मंसूर अली शाह साहब और अत्तर मिनल्ला साहब यही सवाल उठाते थे कि फ़र्द वाहिद इमरान खान, उनके कहने पे असम्बलियाँ क्यों तोड़ी गई। अब वो जो फ़र्द वाहिद है वो फ़र्द वाहिद वो है जिसके नाम पे करोड़ों लोगों ने वोट दिया है। यही तो पार्टी सिस्टम होता है, तभी तो पार्टी हेड को इख्तियारात दिए जाते हैं। तो उसके ऊपर अच्छा, फिर जब आइन ये वाज़े कर देता है कि भाई ये जो असम्बली को डिज़ोल्व करने का मामला है ये किसी वक्त भी डिज़ोल्व हो सकती है, तो जब आइन ने इसकी गुंजाइश दी है तो आइन ने रीज़न पूछने का नहीं कहा। दूसरी बात ये थी कि आइन ने फिर 90 दिन में इंतखाबात का कहा है। अब 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए जो फ़ैसले आए उनको ना माना गया और वो बेतौकीरी वहाँ से शुरू हुई थी, फिर ख़ुद भुगतना पड़ गया ना। और मैं समझता हूँ कि चूँकि ख़ुद इतना बाद में भुगते हैं और वो ख़ुद सफ़र हुए हैं, अपने ओहदे कुर्बान किए हैं, लेकिन फिर डट गए हैं, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि हम में से हर बंदे से गलतियाँ हुई हैं माजी में। जिन्होंने एक्सटेंशन दी थी माजी में उनसे भी गलती, उन्होंने खुद PTI ने गलती तस्लीम भी की है और मुआफ़ी भी कौम से मांगी है। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन मैं आपको मौजूदा जो अदालती ज़वाल है, हमारे जुडिशल सिस्टम का जो ज़वाल है, उसकी इब्तदा बता रहा हूँ कि ये वो उस फ़ैसले से है जो फ़ैसला उस वक्त आया था
اور اس پر عمل درآمد نہ ہوا۔ سب سے پہلے تو زوال کی بات ہم کریں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے پر عمر عطا بندیال نے رات کے 12 بجے تک کہ جناب گاڑی آ گئی، گاڑی جا رہی ہے، اب سپریم کورٹ کھل گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی ہے، شروع تو وہاں سے ہوا تھا، لیکن پھر بھی عدالتی فیصلوں کی جو بے توقیری ہے، جب فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا تو وہ یہ پنجاب اور کے پی الیکشن کے فیصلوں سے تھا، جو پھر ہم آج تک بھگت رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، دہشت گردی عدالت کیا فیصلہ ہے اور شاہ رخ ارجمند صاحب کا فیصلہ، لیکن کوئی ان کو مانتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اچھا پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہوتے تھے ان کو مانا نہیں جاتا تھا، اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا کیس ہی نہیں لگتا، کیس سماعت کے لیے مقرر ہو تو کوئی مانے نا، وہ تو ایک الگ ہی معاملہ چل پڑا۔ عمران خان نے اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال سے اپنا مکمل میڈیکل چیک اپ کروانے کی استدعا کی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان کا میڈیکل چیک اپ اور معائنہ کرانے کا حکم دیا جائے۔ شوکت خانم کے ڈاکٹروں پر مشتمل ٹیم کو ہر ماہ میڈیکل معائنہ اور ضروری ٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ فریقین کو میڈیکل رپورٹس کی کاپی عدالت اور عمران خان کی فیملی اراکین کے ساتھ شیئر کرنے کا حکم دیا جائے۔ فوری ریلیف کے لیے عمران خان کے 3 دن میں شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹروں سے معائنے کا حکم دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں محکمہ داخلہ پنجاب، صوبائی حکومت اور آئی جی جیل خانہ جات کو فریق بنایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں جیل ہسپتال اور شوکت خانم ہسپتال کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت میں درخواست گزار علی امین گنڈا پور نے وکیل راجہ ظہور الحسن ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ درخواست دائر کی۔ درخواست کے مطابق عمران خان کی عمر 72 سال ہے اور معمول کا جو میڈیکل معائنہ ہے وہ ضروری ہے۔ جیل میں قید کے دوران عمران خان کا وزن بڑی تیزی سے گر رہا ہے، ان کے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ عمران خان کی میڈیکل ہسٹری شوکت خانم ہسپتال کے پاس موجود ہے، وہاں کی ٹیم کو ماہانہ طبی معائنہ اور ضروری ٹیسٹ کرانے کی اجازت دی جائے۔ اس میں کہا گیا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر سمینہ نیازی کو میڈیکل معائنہ اور ٹیسٹوں کے لیے عمران خان تک رسائی کا حکم دیا جائے۔ اب آپ نے بھی سنا ہوگا میڈیا میں اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک افواہیں تھی کہ یہ کہا گیا کہ عمران خان کو شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا جائے برائے میڈیکل ٹیسٹ اور طبی معائنہ کے لیے، عمران خان کو 3 دن کے لیے شوکت خانم ہسپتال جو ہے وہ شفٹ کیا جائے، ان کو منتقل کیا جائے۔ یہ غلط خبر تھی۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کے ذریعے درخواست دائر کی ہے کہ میں اپنا ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں اپنی ٹیم جو میڈیکل ٹیم ہے ان سے، تو عدالت حکم دے کہ مہینے میں ایک بار ان کی جو اپنی ٹیم ہے میڈیکل ٹیم وہ عمران خان کے تمام جو ٹیسٹ ہیں وہ کریں اور ان کو رسائی دی جائے۔ اور جو عبوری ریلیف یہ ہے کہ 3 دن کے اندر یعنی فوری طور پر ان 3 دنوں کے اندر پہلا ٹیسٹ کروانے کی اجازت دی جائے۔ یہ بالکل سمپل سی یہ استدعا ہے، کوئی شوکت خانم منتقل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، شوکت خانم لے جا کے ٹیسٹ کی بات نہیں ہو رہی۔ تو وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو عمران خان کی شوکت خانم میڈیکل جو ہاسپٹل ہے اس کی جو میڈیکل ٹیم ہے ان کو رسائی دی جائے کہ ہر مہینے ایک بار وہ عمران خان کے تمام ٹیسٹ کریں اور ان کی جو چیک اپ کریں۔ دوسری چیز، فوری عبوری ریلیف کے لیے 3 دن میں ٹیسٹ کروانے کی حکم دیا جائے حکام کو، پنجاب حکومت کے حکام کو اور جیل حکام کو، کہ وہ 3 دن میں پہلا ٹیسٹ کروائیں، پہلا جو میڈیکل چیک اپ ہے مکمل طور پر وہ رسائی دیں ان 3 ڈاکٹرز کو جو شوکت خانم کے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے جس کے اوپر کل سماعت ہوگی۔ اور اب یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، ابھی تک تو سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، لیکن چونکہ علی امین گنڈا پور کی بطور وزیر اعلیٰ درخواست ہے تو انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے، تو اگر یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو جائے تو یہ بڑی اہم ہوگی۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو جب سزا دی گئی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، جس میں اپیلیں دائر ہو چکی ہیں، نوٹس ہو چکا ہے، اس میں عمران خان کے اوپر 10 لاکھ روپے جرمانہ تھا۔ اچھا 10 لاکھ روپے جرمانہ جو ادا کیا جاتا ہے یا جو پیسوں کی مد میں جرمانہ کیا جاتا ہے، جب اپیلیں دائر ہو جائیں تو اپیلیں دائر ہونے کے بعد وہ جرمانہ تب تک نہیں ادا کرنے پر مجبور کیا جا سکتا جب تک اپیلیں ڈیسائیڈ نہ ہو جائیں۔ یہ کرمنل لاء کا ایک طریقہ ہے۔ ہمیشہ ان کی جائیدادیں نیلام ہوتی ہیں جو اشتہاری ہوں، جو جیسے ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ہوا ان مقدمات میں۔ اچھا اب عمران خان کی کسی مقدمے میں ان کے گھر کی نیلامی کا کوئی آرڈر نہیں ہے، صرف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 10 لاکھ روپے جرمانہ تھا، اور وہ جرمانہ بھی اس وجہ سے وصول نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سرنڈر کر چکے ہیں، وہ گرفتار ہیں اور اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ 10 لاکھ کے اس کے لیے جو جائیداد کی نیلامی ہے وہ 10 لاکھ کے مطابق ہوگی، وہ یہ نہیں ہے کہ پورا گھر اس کو سیل کر دیا جائے۔ اشتہار یہ پہلا اشتہار نہیں ہے، اس طرح کے اشتہار 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سرکار بنام عمران احمد خان نیازی وغیرہ، یہ کیس کا ٹائٹل ہے۔ اس میں بیریا ٹاؤن کے لوگوں کی بھی، اس میں فرا گوگی کی بھی، اس میں اگر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق رہنما ہیں یا عمران خان کے قریبی لوگ ہیں، زلفی بخاری وغیرہ، ان کی جائیدادیں نیلام ہوتی ہیں تو کیس کا ٹائٹل ہوگا سرکار بنام عمران احمد خان نیازی، اور پھر اس میں بیریا ٹاؤن والوں کے خلاف بھی کارروائی، کیونکہ وہ اشتہاری ہیں، زلفی بخاری کے خلاف بھی، فرا گوگی کے خلاف بھی، اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ضرور کہا تھا کہ تحویل میں لے لیا جائے القادر یونیورسٹی کو، جو سرکار نے لے چکی ہوئی ہے، لیکن عدالت نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی جائیدادوں کو نیلام کیا جائے۔ اب یہ جب اشتہار آج سامنے آیا، بڑے سینئر صحافیوں کو میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک تو قانون کی الف بے کا بھی نہیں پتہ، قانون کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور پھر ایک دوسرے سے مقابلہ لگا ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں خبر دوں، سب سے پہلے میں خبر دوں، اور اس خبر میں پھر اتنے بڑے بڑے بلنڈر کیے جاتے ہیں۔ سرکاری میڈیا تو جان بوجھ کے عوام میں پریشانی ایک کریٹ کرنا چاہتا تھا، اور کئی دوستوں نے، مجھے کتنے لوگوں نے پرائیویٹلی میسج کیا کہ عمران خان کا گھر، بنی گالہ کا گھر نیلام ہونے جا رہا ہے، آج ہی نیلامی ہے، وہاں پہ نیلامی کی ٹیم پہنچ چکی ہے۔ میں کہوں کہ بھئی کس مقدمے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ اشتہار پڑا تو اس میں چیزیں واضح تھیں، لیکن اسی اشتہار کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے افواہیں پھیلائی گئیں۔ اب میں آپ کو اشتہار پڑھ کے سناتا ہوں۔ از دفتر اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ ICT اسلام آباد، نیلامی اراضی ریفرنس نمبر 19/2023، مقدمہ عنوان سرکار بنام عمران احمد خان نیازی وغیرہ 3، کلب روڈ اسلام آباد، 248 کنال 8 مرلے، رقبہ 405 کنال 3 مرلے، واقعہ موضع موڑا نور تحصیل و ضلع اسلام آباد، بامقام یونین کونسل 12 کو، سملی ڈیم اسلام آباد، مورخہ 11/8/2025 کو دن 11 بجے کو نیلامی ہوگی، لہٰذا ہر خاص و عام کو بذریعہ اخبار انفارم کیا جاتا ہے کہ جو کمیٹی ہے، جو وہاں پہ تخمینہ لگانے والی، اس کی طرف سے منظور شدہ شرائط ضوابط کے مطابق نیلامی میں حصہ لینے والے ہر خاص عام کو ٹوکن کے اجراء کے لیے 50 لاکھ روپے کا پے آرڈر چیئرمین نیب کے نام بنایا جائے گا۔ اتھارٹی پہلے ہی 30 مئی 2025 کو اور 7 اگست 2025 کو اخبار اشتہار ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بھی فرد جو مذکورہ نیلامی میں دلچسپی رکھتا ہے وہ مذکورہ جائیداد کی سائٹ کا دورہ کر سکتا ہے، وہ پٹواری حلقہ کے ٹیلی فون یا آفس پر بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ سمپل سا، جس میں صرف کیس کا ٹائٹل لکھا ہوا تھا، یہ زمین بنی گالہ کے پاس جو وہ موضع ہے اس موضع میں تھی، اور یہ فرا گوگی والی زمین تھی جو بعد میں بیریا ٹاؤن والوں نے لی، یہ ان کی پراپرٹی تھی، جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ، چونکہ وہ بھی پراپرٹی کا کام کرتی ہیں، بیریا ٹاؤن بھی، تو یہ ان کا معاملہ تھا، وہ PO تھے، وہ پروکلیمڈ اوفینڈر تھے، تو یہ ان کا کیس تھا، جس کے اوپر انہوں نے افواہیں کی کہ عمران خان کا بنی گالہ کا گھر بک رہا ہے، نیلام ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ سارا معاملہ چلا تو وہاں پہ موقع پہ گئے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں عزیر علی خان، وہ موقع پہ گئے، وہ وہاں پہ موجود رہے، اس پراپرٹی کی نیلامی کے لیے بھی کوئی ایک بندہ نہیں آیا۔ جب یہ سارا افواہ چل پڑی نا، اور عمران خان کا گھر کی نیلامی کی افواہیں چلنا شروع ہو گئیں، سرکاری میڈیا نے بریکنگ نیوز کے طور پر، صحافیوں نے ایک وویلا مچا دیا عوام میں پریشانی بنانے کے لیے اور عوام کو پریشان کرنے کے لیے اور PTI کے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، تو اس کے بعد یہ جو نیلامی کرنی تھی اس میں بھی کوئی بندہ نہیں گیا، اور اسسٹنٹ کمشنر کئی گھنٹے انتظار کے بعد واپس چلے گئے۔ لیکن یہ عمران خان کے گھر کی نیلامی نہیں تھی، عمران خان کے جو بنی گالہ گھر ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی سرے سے ہے ہی نہیں ایسی کہ جس کی بنیاد پہ کوئی کارروائی ہو۔ یہ ساری افواہیں تھیں جو پھر خود بخود ختم ہو گئیں، دفن ہو گئیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔